अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, इसी साल फरवरी के अंदर मेरा हेग जाना हुआ टू कवर कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। द कोर्ट विद द ट्रांसनेशनल जुरिसडिक्शन हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट टुडे, और वो फैसला वही है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर रहते हुए, और ऑफ कोर्स विदाउट एनी सरप्राइजेस भारत और पाकिस्तान दोनों में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। मगर अगर इसका आप खुद तयन करना चाहते हैं कि आखिरकार जीत किसकी हुई है, तो विन्स और लॉसेस का एक दफ़ा जायज़ा ले लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आज पाकिस्तान के लिए कोई टेंजिबल लॉस नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। कुलभूषण यादव अभी भी हमारी तहवील में है। आज भी हम खुद तयन करेंगे बाय कोर्ट अनकोर्ट बाय मीन्स ऑफ इट्स ओन चूजिंग, यानी कि पाकिस्तान बाय मीन्स ऑफ इट्स ओन चूजिंग तयन करेगा कि उसका रीट्रायल जो है कहाँ हो, कैसे हो, किस वक्त हो। यानी कि कुलभूषण यादव घर भी नहीं जा रहा, उसको एक्विट भी नहीं किया, उसको रिलीज भी नहीं किया गया, उस पर डेथ सेंटेंस अभी भी स्टैंड करती है क्योंकि हैज़ अ राइट ऑफ अपील। टेररिज्म चार्जेस भी इनल नहीं हुए। भारत ने फरवरी के अंदर पूरा केस अपना खड़ा किया था कि काउंसिलर एक्सेस उसको नहीं दी गई और वो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने ये कहा था 2008 के अंदर बायलैटरल एग्रीमेंट जो भारत और पाकिस्तान के माबैन हुआ था, उसके मुताबिक सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर अगर कोई ऐसा केस हो, फॉर इंस्टेंस जिस तरह ये केस है स्पियोनाज का, टेररिज्म का, स्पाइंग का, तो वो उसके मेरिट्स के ऊपर दोनों ममालिक खुद फैसला करेंगे कि काउंसिल एक्सेस दी जाए कि ना दी जाए। बहरहाल ये केस पूरा सुना गया। भारत की प्ली रही एट बेयर मिनिमम एटलीस्ट कुलभूषण यादव का एक्विटल, रिलीज और रिटर्न हो। ये तीनों ऑफ कोर्स नहीं ग्रांट किए गए, गो के भारत की तरफ से 15-0-15 नल कहा जा रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया कि ये वर्डिक्ट हमारे फेवर में आया है। मगर शायद भारतीय सहाफ़ी या आम आदमी हिज़्ब मामूल ये वर्डिक्ट भी नहीं पढ़ सके इन डिटेल। इसके अंदर डिटेल के अंदर ये भी बताया जाता है कि कुलभूषण यादव की एक्विटल और रिलीज वाज आल्सो फेवर्ड बाय अ 15-0 नंबर, यानी कि उसकी रिलीज और एक्विटल के खिलाफ भी तमाम तर लोग मुत्तफिक थे। डिसेंटिंग नोट जस्टिस जिलानी का जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको शो में आगे जाके बताएंगे। उस हवाले से भी जो बड़े बड़े सवालात पाकिस्तान ने उठाए थे, नॉट वन ऑफ देम हैज बीन आंसर्ड टू डेट बाय इंडिया, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे इन द सेकंड हाफ ऑफ द शो। बट फॉर राइट नाउ टू डोमेस्टिक न्यूज़ राइट नाउ। जिस तरह आप जानते हैं मरियम साहिबा ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी है, वो जल्द से जुलूस करेंगी। हड़तालों से डरते नहीं हैं वज़ीर आज़म साहब का आज ये कहना था, पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि अगर पीछे हटा तो ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। सो दोनों साइड जो है वो पोजिशनड हैं। एंड इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर सियासी क़यादत जो हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, हसन हुसैन नवाज, सुलेमान शहबाज, अली इमरान की जायदादें भी जब्त की जाएंगी। ये भी हमें हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि सियासी दर्जा हरारत इधर तो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट एग्जैक्टली इज द वे फॉरवर्ड? और गो के इतनी बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन कह लीजिए, बिकॉज हम लोगों ने तो कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनलाइज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन टेररिज्म ऑन आवर सॉइल, मगर आज भी हम मिल बैठ के इसको इससे लुत्फानंदोज नहीं हो पा रहे, इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि पोलराइजेशन बदकिस्मती से इतनी संगीन है इस मुल्क में। एहसन इकबाल साहब को खुशामदीद कहते हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। फवाद चौधरी साहब भी वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो बताइएगा कि टू बिगिन विद ये एक सवाल मैं अपनी तरफ से पहले आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो पूरी लीडरशिप बैठी थी, मरियम बीबी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली दफ़ा वीडियो दिखाई पूरी जज साहब की, हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ देर कबल ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सबको टॉप लीडरशिप को एतमाद में लिया गया था और फिर बताया गया था कि मियां साहब ने गो अहेड दे दिया, यहाँ बैठना पड़ेगा। दो आपके ऐसे भी सीनियर कॉलीग्स हैं जिन्होंने ये बात मुझे कंफर्म भी की है कि ऐसा ही था, थोड़ी सी बेचैनी भी थी, थोड़े से हम शोर भी नहीं थे, मगर बैठना पड़ गया। Is that true, sir? And why I ask you that is because कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि दीगर और कवानीन भी अब लागू हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ द केस, जो द प्रिवेसी लॉज, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये सारे वो कवानीन हैं जो हरकत में इवेंचुअली आ सकते हैं अगेंस्ट ऑल ऑफ यू। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़े सीरियस रिजर्वेशन और डाउट्स हो गए हैं कि आपके सोर्स कौन है, क्योंकि ये नहायत ही गैर मुसद्दका है। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो ना कोई वहाँ पे टेंशन थी, ना कोई ऐसी बेचैनी थी। सब ने इत्तफाक राय से कहा कि ये जो एक बड़ा मजबूत
ایویڈنس ہے، اس کو جب قوم کے سامنے لانا ہے تو بلکہ پریسائزلی اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر وہاں پہ باقی لوگ نہیں ہوں گے تو پھر چیمگوئیاں ہوں گی کہ کیا یہ کسی کا تنہا وینچر ہے، کیا پارٹی کے اندر دو نیریٹیوز ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری پارٹی فیل کرتی ہے کہ بہت ناانصافی ہوئی ہے، اور ہم سب اس کے حوالے سے متفق ہیں کہ یہ اب نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کا جواز ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی وہاں پہ نہ بے چینی تھی، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محاذر آئی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے کہ انصاف ہو ہی نہ بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، اور اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. یہ جو ایک پیس آف ایویڈنس ہے یہ اتنا زیادہ خوفناک ہے اور کمپیلنگ ہے، اس نے یقیناً بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ سپریم کورٹ نے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے وہ ضرور اس بات کی تہہ تک بھی پہنچے گی اور ایسے اقدامات بھی اٹھائے گی جس سے ایک عام آدمی کا نظام عدل کے اوپر اعتماد بحال ہو. اور آپ نے کہا کہ ہم کوئی انڈر تھریٹ ہیں، وہاں ساری لیڈرشپ بیٹھی تھی. اگر کوئی ہمیں پوری پارٹی کو ہم سب کو نااہل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے کیا روک تو نہیں سکتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس قسم کے وینچرز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی سیاسی مہم جوئی کوئی بھی کسی طرف سے کر سکتا ہے. اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہڑتالوں کی کال مریم صاحبہ نے نہیں دی، وہ تاجر دے رہے ہیں، پاکستان کے بزنس مین دے رہے ہیں جی. وہ انہوں نے رابطہ عوام مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ہم سب کر رہے ہیں. ہم بھی پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 8-9 اضلاع میں ورکرز کنونشن کر چکے ہیں. مگر احسن اقبال صاحب، کیا اس دن 16 جولائی کو ویڈیو 6 غالباً ویڈیو دکھانے سے پہلے اسی دن آپ سب کو اعتماد میں لیا تھا نا، یا اس سے پہلے آپ دیکھ چکے تھے ویڈیو اور جانتے تھے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری انٹرنل باتیں ہیں یہ پارٹی کے معاملات ہیں، یہ پبلک میں کرنے کا میں مجاز نہیں، لیکن ویڈیو سے پہلے سب کو اعتماد میں تھے، اور پھر سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایک بہت کمپیلنگ ایویڈنس ہے، اسے ضرور عوام کے سامنے لانا چاہیے تاکہ ہمارے نظام عدل کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ یہاں پر انصاف کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. جب کسی بھی معاشرے میں آپ یہ بات لے آئیں کہ یہاں پہ انصاف کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت اس ملک کے لیے، اس کے نظام عدل کے لیے خطرناک بات ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں پورا اعتماد ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور وہ کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ جس سے نیچے سے لے کر اوپر تک ہمارے نظام عدل کی ٹرانسپیرنسی پہ، ہمارے نظام عدل کی سچائی کے اوپر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں رہ جائے گا. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ کا ملک بھر میں جو ریلیاں نکالنے کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے تاجر کمیونٹی کو بھی ویلکم کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں آپ کے لیے بھی لڑوں گی، ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو حق، عدل اور آئین کی بات کرتے ہیں، رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، میں سب کا کیس لڑوں گی. تو یہ تو اگین جس طرح رائٹ آف فریڈم آف ایسوسیشن ہے، رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ ہے، اور یہ میں اس لیے بالخصوص پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں بیکاز اٹ سیمز یور گورنمنٹ ہیز اے پرابلم ود آل آف دیز تھنگس. یعنی فریڈم آف ایسوسیشن، پولیٹیکل آپ مسئلہ ہے کہ بھئی کیوں ہے نواز شریف صاحب سپریم لیڈر. فریڈم آف اسپیچ کے اوپر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجیے، ابھی ہم ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے، تحریک انصاف الحمدللہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی درس دے رہی ہے، میڈیا کو بتا رہی ہے کہ صحافت کیسے کرنی ہے، کس طرح نہیں کرنی. اور اسی طرح آج پھر وزیر اعظم نے بھی یہی کہا کہ ہڑتالوں سے ڈرتا نہیں، پیچھے ہٹوں گا، تو پیچھے ہٹنے کا مطلب ملک سے غداری کے مترادف ہے. ہی سیمز تھریٹنڈ. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر کوئی تحریک چلانا چاہتی ہیں، جلسے جلوس کرنا چاہتی ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے، رابطہ عوام مہم چلانا چاہتی ہے تو اسے نہیں روکا جا سکتا. تو منڈی بہاؤدین میں آپ نے حق ان کا چھین لیا تھا نا؟ نہیں، کوئی نہیں چھینا تھا، ان کو صرف یہ کہا تھا کہ ادھر یہاں پہ بہت جو ہے وہ پبلک کو انکنوینئنس ہوگا، ساتھ والی جگہ پہ کر لیجئے. انہوں نے ساتھ والی جگہ کے اوپر نہیں کیا، ان کے پاس لوگ نہیں آئے، انہوں نے گلی میں کر لیا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. جگہ کا تو فیصلہ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے نا، حکومت اس طرح سے. ان کے تو انٹرویو بھی نہیں چلتے کیا؟ وہ بھی آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں اس چینل پہ نہیں، فلاں چینل پہ کر لو. نہ ان کے چل رہے ہیں، نہ کسی اور کے انٹرویوز چل رہے ہیں. اب درس بھی دیا جا رہا ہے کہ صحافت کیسے کرنی ہے، ذمہ دارانہ صحافت. دیکھیے فرینکلی میں کسی قسم کی سینسرشپ کے حق میں نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینسرشپس ہیں وہ ایک پرانا آئیڈیا ہے، پسماندہ آئیڈیا ہے
اب آپ روک بھی نہیں سکتے. اگر آپ ادھر نہیں کریں گے, سوشل ادھر کر دیں گے, اور پالیٹکس کین اونلی بی کاؤنٹرڈ ود سپیریئر پالیٹکس. سو جس کے بھی جو آئیڈیاز ہیں کنوکٹڈ لوگوں کا, یہ شروع ہوا تھا معاملہ کہ جب پیمرا کو یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کے جو رولز ہیں وہی اپلائی ہو رہے تھے کہ جو کنوکٹڈ ہے اس کا انٹرویو نہیں چلایا جاتا, اور یہ ایک پرنسپل ہے. لیکن ان کو اس سے فرق تو پڑتا کوئی نہیں ہے, اگر وہ جو وہاں پہ بات کرنی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر لیتی ہیں یا ادھر کر لیتی ہیں. زرداری صاحب تو کنوکٹڈ نہیں ہے, ان کا انٹرویو بھی نہیں چلتا. نہیں, زرداری صاحب حراست میں ہیں, وہ پروڈکشن آرڈر کے لیے اوپر آئے تھے. پروڈکشن آرڈر میں وہ اسمبلی میں ایک دن نہیں گئے, اور انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کری. لیکن میں آپ کو ذاتی پوائنٹ آف ویو پہ میں بالکل واضح ہوں. So I understand because I know you فواد چودھری صاحب, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں you're enlightened that way. مگر کیا واقعی یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے آپ کی جس سے آپ ریلیٹڈ ہیں, آپ اٹیچڈ ہیں؟ They don't seem to feel that. دیکھیے فرینکلی یہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا ان کا, کیونکہ میں تو اب انفارمیشن سے متعلق نہیں ہوں, لیکن انفارمیشن میں کسی کا اگر پوائنٹ آف ویو ہوگا تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. میرے خیال میں جو میڈیا ہے یہ اس کا اپنا ایک ایڈیٹوریل فیصلہ ہے, انہوں نے کس طرح سے چلانا ہے. پاکستان میں ہم نے میڈیا کی جو آزادی ہے یا جو میڈیا میں جو ہم نے کیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اگر ہم دیکھیں میرا خیال ہے اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے. میں PMRA کی جب بات کر رہا تھا میں ریگولیشن کی بات کر رہا تھا. سینسرشپ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. ریگولیشن از اے بیٹر وے. لوگوں کی پگڑیاں بھی نہیں اچھالنی چاہیے جو ہمارے ہاں کچھ رواج بن گیا ہے, اور میڈیا میں کچھ لوگوں کا کچھ معاملات کا, اس کی بھی ضرور جو ہے وہ ایک ریگولیشن ہونا چاہیے. احسن اقبال صاحب, آپ نے سنا ذاتی رائے پہ تو ہی از ویری ایمانسپیٹڈ اینڈ انلائٹنڈ اینڈ نہیں ہے وہ اس حق میں, مگر بہرحال بندش ہے. یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کیا کیا ہمیں درس دیے جا رہے ہیں PTI کی آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل سے, کس طرح ہم بہت امپورٹنٹ پلر آف اسٹیٹ ہیں, کس طرح ایجنڈے انیمی دشمن کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اب یہ کون تعین کرے گا کون ذمہ دارانہ کام کر رہا ہے, کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اب سیاسی جماعتیں سکھائیں گی. اور یہ ایک سبق سیکھ چکے ہیں آپ کی جماعت بالخصوص ماضی میں بھی. there was a crackdown on journalists including نجم سیٹھی and it's all in the past. آپ سیکھ چکے, انہوں نے شاید ابھی سیکھنا ہے. مگر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو وزن بھی رکھتی ہیں. وزیر اعظم نے آج یہ پھر اشارہ دیا جیل میں ایئر کنڈیشننگ جن لوگوں کو مل رہی ہے, چھوٹے چور جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جیل میں سب جانتے ہیں. تو اہم ریاست جو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے اصول میں رحم, عدل, انصاف اور کمزوروں کی داد رسی شامل ہے. دیکھیے مہر, میں دو باتیں کہوں گا. ایک پہلی آپ کی جو آخری بات ہے پہلے جواب دوں کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس وقت بھرپور طور پہ اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے MNAs کے خلاف, MPs کے خلاف نام نہاد انکوائریاں شروع کی جا رہی ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے وفاداریوں کو تبدیل کیا جا سکے, کسی طرح ہارس ٹریڈنگ کیا جا سکے, کسی کے اوپر پانی چوری کا پرچہ, کسی پہ منشیات کا پرچہ, کسی پہ کوئی اور پرچہ. ہم سب ٹرینڈ ہیں ان چیزوں سے, وقت گزر جاتا ہے, بدل جاتا ہے. لیکن جو اس سے آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ جو اس سے ایک محاذرائی پیدا ہوتی ہے, اس کا مسئلہ اپوزیشن کو نہیں ہوتا, وہ حکومت کے لیے مسئلہ بنتی ہے. چونکہ حکومت رسپانسبل ہے ڈیلیوری کے لیے, اور ملک کی معیشت اور ملک کا نظام اس کا بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے کہ ملک کا ٹیمپریچر کیسا ہے. اگر آپ ملک کو بہت زیادہ پولرائز کر دیں گے, ملک کے اندر بہت زیادہ شدت آ جائے گی گرمی کی, گرما گرمی ہو جائے گی, تو اس سے نظام معطل ہو جاتا ہے, نظام مفلوج ہو جاتا ہے, اور ملک کا جو معیشت ہے اس پہ بہت بڑی ہٹ پڑتی ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اپوزیشن نہیں ہے, حکومت ہوتی ہے. مگر ایسے اقبال صاحب جو چیز آپ بتا رہے ہیں درجہ حرارت کم کرنا, and although I agree with you, اس کو وزیر اعظم پاکستان ملک سے غداری کے مترادف سمجھتے ہیں. دیکھیے نا, یہ تو میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حکومت کا اپنا چوائس ہے. میں نے تو کل اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم نے تو بہت شروع میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے اس ملک کے جو مسائل ہیں نہ وہ کوئی ایک لیڈر حل کر سکتا ہے, نہ کوئی ایک پارٹی کر سکتی ہے, نہ کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے. ہمیں اپنی سیاست کے ساتھ اتنی گنجائش اور سپیس رکھنی ہے کہ ہم قومی معاملات کے اوپر اکٹھے ہو سکیں, ملک کے جو معاملات ہیں. مگر وہ گنجائش مریم بی بی پیدا کر رہی ہیں, وہ مساق معیشت کو مذاق معیشت کہتی ہیں, وہ تو تلی ہوئی ہیں. APC کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ it's time for the government to go now. مہر, بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو
بند گلی میں دھکیلیں گے اور خود حکومت یہ کہے گی کہ یہ مساق معیشت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، تو مجھے آپ خود بتائیے کہ وہ کون سی اپوزیشن ہے کہ جو این آر او کا تانا سن کے مساق معیشت کی بات کرے گی؟ پھر تو مذاق معیشت ہی کہلائے گا۔ شہباز شریف کی اپوزیشن؟ یہ بات، یہ چوائس نہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں نے ایک ملک کے مفاد میں تجویز دی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل حکومت نے محاذرائی کی ہے، وہ اپوزیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہندوستان کی فوجیں ہماری سرحدوں پہ لگی تھیں، ہندوستان نے جارحیت کی، ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، آرمی چیف نے 1.5 گھنٹہ ہماری بریفنگ کی، پرائم منسٹر نہیں آئے، انہوں نے کہا میں اپوزیشن کو نہیں مانتا، اور وہ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھے رہے۔ تو جب حکومت اپوزیشن کو تسلیم ہی نہیں کرے گی تو اپوزیشن تو جا کے خود بخود حکومت کے ساتھ بغل گیر نہیں ہو جائے گی۔ یہ چوائس ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ہیپی ہیں، وی آر ہیپی ود اٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حکومت جنگ کرنا چاہتی ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، ہم کریں گے حکومت کے ساتھ جنگ، ہم دباؤ سے نہیں ٹوٹیں گے۔ لیکن اگر حکومت اس ملک کے معاملات اور مسائل کو سنجیدگی سے چلانا چاہتی ہے تو ہم ایک رسپانسبل اپوزیشن ہے، اور ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب مذہبی جماعت ایک یہاں پر مظاہرے کر رہی تھی تو ہم نے حکومت کی طرح، جب فیض آباد کا دھرنا میں فیس کر رہا تھا تو یہ پوری پارٹی جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی جا کے، ہم تو نہیں کھڑے ہوئے ان مظاہروں کے پیچھے، ہم نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی یہ چوائس حکومت کی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی وہ اس لیے کی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اس کے بعد ووٹوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ جو ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے وہ رائے عامہ کا وہ کسی نہ کسی درجے میں خیال رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں لوگوں میں رسوائی نہ ہو۔ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ سائڈ لائن ہو چکے ہیں۔ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، دوز آر نان الیکٹڈ پیپل، دوز آر امپورٹڈ ایڈوائزرز، اور جس دن ان کی حکومت جائے گی انہوں نے اپنا اپنا بریف کیس لینا اور اپنے گھر کو چلے جانا ہے، انہوں نے اپنے حلقے کے اندر نہیں جانا۔ کتنی صداقت ہے اس بات میں فواد صاحب؟ اچھا نہیں، دیکھیے پہلی بات تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو اپوزیشن کی جو تمام نیریٹو ہے نا، وہ نیریٹو ایگزیکٹلی یہی ہے جو آپ نے کہا۔ آپ جب کہتی ہیں کہ ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے، ٹمپریچر کول ڈاؤن کیسے ہوگا؟ آپ نواز شریف صاحب کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر، زرداری کے اوپر، مقدمات کے اوپر بات کم کریں، آپ ان کے جو پروسیکیوشن ہے اس کا دھیان کم کریں، آپ جو پراپرٹیز بے نامی میں سیز ہو رہی ہیں وہ سیز نہ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت سٹرونگ نیریٹو ہے احتساب کے اوپر۔ چودھری منظور صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کی بھی 32 بے نامی جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں، اومنی گروپ کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا، شوگر ملز، سیمنٹ فیکٹریز، all of it sir. So یہ حکومت کی تشریح ہے کہ یہ ہاتھ ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب آپ لوگ بات کرتے ہیں سیاسی درجہ حرارت یا مفاہمت، what People's Party is known for. اچھا، میں فواد چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہر بندے کی ایک نفسیات ہوتی ہے نا۔ مثلا میں عمران خان کو کرکٹ کے دور سے جانتا ہوں، میں دیکھتا تھا کہ جب کوئی ٹیم اپنا دفاع کرتی تھی تو یہ اٹیک اور بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ مثلا اگر 3 سلپس لی ہیں تو 4تھی سلپ بھی ڈال دیتے تھے، پھر دونوں سیلیز پہ بندے کھڑے کر دیتے تھے، 2 گلیاں کھڑیاں کر دیتے تھے، اور جب آگے سے پھینٹا پہنا شروع ہوتا تھا تو پھر یہ ساری ٹیم کو اٹھا کر باؤنڈریز پہ لے جاتے تھے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اور یہ جو اسٹریٹجی ہے، میں آج یہ تسلیم کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، اپوزیشن کی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے۔ یہ جب تک اپنی صفائیاں دیتی رہے گی اپوزیشن، اور جب تک واپس ان پہ اٹیک نہیں کرے گی، تب تک یہی رہے گا۔ مثلا ہے کیا احتساب کیا ہے؟ یا جیل جاؤ یا پی ٹی آئی میں جاؤ، جو کرپٹ ہے وہ پی ٹی آئی میں چلا جائے تو اس کو معافی ہے۔ مثلا یہ زرداری صاحب کی جائیدادیں ڈھونڈنے گئے تھے امریکہ، وہاں سے علیمہ خان کی نکل آئی، پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے، سب وہاں سے چپ ہو گئے۔ 17 انکوائریز وہاں پہ ہیں، کے پی کے اندر ہیں، کوئی بی آر ٹی، ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے کرپشن۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہہ دیا ہے یہ 8 ارب میں بنانا چاہتے تھے، 108 پہ چلی گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو صرف نیب کو نظر نہیں آتا یا پی ٹی آئی کو نظر نہیں آتا۔ ان کا سابقہ چیف منسٹر، ان کا موجودہ چیف منسٹر، وہاں پہ سونامی ٹری کو دیکھ لیں، خیبر بینک کو دیکھ لیں، مالم جبہ کو دیکھ لیں، یہ جو اسٹوڈنٹس فیک نکلے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور روز ایک نیا کیس سامنے آ رہا ہے۔
اور اس پہ ابھی انہوں نے وہ مائنس منرل اینڈ مائنس کا جو سیکٹری ہے اس کو ہٹایا ہے چونکہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا, اور ساری دنیا کو پتا ہے وہاں پہ مائنس کس کے پاس ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس کتنے ٹھیکے ہیں, کون کون سی مائن ہے اگی سے لے کر کہاں کہاں. کیا پیپلز پارٹی بھی ایسا کوئی پیپر تیار کر رہی ہے کہ اب ان کی جائیدادوں اور کانٹریکٹ؟ میری گزارش سن لیں نا, میری ایک گزارش سن لیں. میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے, یہ جب تک واپس کاؤنٹر اٹیک پہ نہیں آتی اپوزیشن تب تک یہ یہی کریں گے. مطلب کوئی ایک بتائیں. جہانگیر خان ترین ابھی فرما رہے تھے چوہے صاحب کے وہاں پہ وہ چونکہ پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہیں, جہانگیر خان ترین یہ جو علیم خان ہے یہ 102 جیل میں رہا ہے ٹوٹل, پھر اس کی ضمانت ہوئی, اس میں 80 دن یہ پروڈکشن آرڈر پہ رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں جہانگیر خان ترین پہلا بندہ ہے جس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے, اس سے پہلے تو کسی کا آج تک روایت ہی نہیں ہے. اور اس میں 80 دن وہاں پہ یہ کمیٹیوں کا ممبر نہیں تھا. آج ہمیں کہتے ہیں زرداری صاحب کمیٹیوں کے ممبرز ہیں ان کو بنا دیا ہے. یہ کل نوٹس سرو ہو جائیں گے, یہ جنہوں نے پریس کانفرنس کہا ہے کہ یہ زرداری صاحب کی بے نامی جائیدادیں, کل ان کو نوٹس سرو ہو جائیں گے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اگر اومنی گروپ کے ہیں تو اومنی گروپ اپنا جواب دے گا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو جہانگیر خان ترین کی ساری جائیداد ہے وہ دراصل عمران خان کی بے نامی جائیداد ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا مگر دیکھیں نا ایک فرق ہے چودھری صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک فرق ہے ایسے بات صاحب, فرق یہ ہے گو کہ شاید چودھری صاحب کا انالیسس صحیح ہو کہ اب یہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے تو یہ انسان کے بچے بنیں گے ورنہ کچھ نہیں ہونا ہمارے ساتھ. تو یہ تو کل لیگل نوٹسز سرو کر رہے ہیں کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جدھر جائیداد ضبط اور بے نامیوں کے الزام لگائے گئے ہیں. پی ایم ایل این کوئی قانونی چارہ جوئی کرتی نہیں دکھائی دے رہی, نہ اپنی فوٹیج خود لے کے جا رہی ہے, انکرپٹڈ فوٹیج. ایسی بات نہیں ہے. اینڈ دین دی ڈفرنس آلریڈی خان صاحب نے ڈفرنس بتایا ہے. شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف متعدد ہتک عزت کے دعوے کیے ہوئے ہیں, وہاں ان کا وکیل ہی پیش نہیں ہوتا. بالکل یہ آتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے نوٹس دیے ہوئے ہیں, ہتک عزت کی ہوئی ہے, یہ آتے ہی نہیں ہیں, جواب ہی نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری پالیٹکس, فواد صاحب بھی کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ساری پالیٹکس بہتانوں کے اوپر بلڈ کی ہے, بہتان لگا کے, جھوٹ بول کے, اور اب یہ پھنس گئے ہیں. اگر اس سے یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ایک قسم کا بٹریل ہے, اگر اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں تو جتنا یہ ویشیس ماحول پیدا کر رہے ہیں اس کے ساتھ معیشت جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, اور اس معیشت کا ملبہ بھی ان پر گرے گا. تو یہ اب ایک بڑے پیراڈاکس میں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم حکومت میں آئے 2013 میں, تو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی, آج بھی آپ لوگ تقریریں چلاتے ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کتنی جارحانہ گفتگو کی ہوئی تھی, جس پہ نواز شریف صاحب نے انہیں متعدد بار کہا بھی کہ آپ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہم جب آئے تو ایک موقف تھا, ہمارا بھی موقف تھا, لیکن ہمیں کسی صاحب الرائے نے اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیے, یا آپ ماضی کو ڈرائی کلین کر سکتے ہیں یا آپ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں, آپ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو ہم نے تعمیر کا راستہ اپنایا اور ہم نے کہا کہ اگر ہم نے تعمیر کرنی ہے تو چونکہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے ملک کے اندر, ہمیں مفاہمت کی بھی ضرورت ہوگی, اور نیشنل ایکشن پلان اور کئی اور ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر, سی پیک ہے, ان چیزوں پہ سب کٹھے ہوئے تو ہم آگے چلے, اور ہم نے الحمدللہ اس کے ساتھ ڈیلیور کیا. 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں, سی پیک کو کامیاب کیا. ہم بھی اگر ڈرائی کلیننگ میں لگ جاتے تو شاید یہ 5 سال ہم لڑائیاں ہی لڑ رہے ہوتے, ایک اینٹ بھی کہیں نہ لگا سکتے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا کریں گے, ان کی اپنی چوائس ہے. اگر یہ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں بشوق چلیں, ہم اس کا دفاع بھی کریں گے, مقابلہ بھی کریں گے, سامنا بھی کریں گے, لیکن اس کے کانسیکوینسز انہی کو بھگتنا پڑیں گے. تو ہم ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نرم پڑ جائیں, آپ ڈھیلے پڑ جائیں. ہم تو کہتے ہیں اور گیئر بڑھا دیں اپنا, اور تیزی کے ساتھ جائیں جتنی ویچ ہنٹنگ کر رہے ہیں آپ, چونکہ یہ ویچ ہنٹنگ سے آپ اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں, سیاسی قبر کھود رہے ہیں. جو ملک کے اندر آپ نے حالات ہیرسمنٹ کے کر دیے ہیں, جس کے پاس سفید پیسہ ہے وہ بھی ملک سے نکال کے لے کے جا رہا ہے. آپ جو 1 ارب روپیہ ریکور کہیں سے کریں گے, اس کے عوض 100 ارب روپیہ ملک سے بھاگ گیا ہوگا, تو کون نقصان اٹھائے گا, کس کا نقصان ہوگا؟ یہ تو پھر گھر چلے جائیں گے. پاکستان ڈوب رہا ہے اس وقت, پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ FDI 50% ڈراپ ہو گئی ہے, جو بیرونی سرمایہ کاری ہے 1 سال کے اندر 50% آ گئی ہے. جی فواد صاحب.
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اٹارنی منظور صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو، تمام ایمفیسس صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہے، اور وہ ایمفیسس یہ ہے کہ ہمارے خلاف کیسز ختم ہونے چاہیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک بھی ایویڈنس، جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ زرداری صاحب کے خلاف جو نواز شریف سیف الرحمان کیس بناتا تھا، نواز شریف کیس بناتے تھے، وہ یہ کیس بناتے تھے، کسی بندے کو پکڑتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹارچر ہوتا تھا، اس سے بیان لے لیتے تھے، اس کے اوپر کیس بن جاتے تھے۔ اب یہ جو کیسز شہباز شریف کے اوپر ہے، نواز شریف کے اوپر ہے، زرداری صاحب کے اوپر ہے، ان میں کوئی ایک کیس بھی کوئی اورل ایویڈنس کے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارے کی ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، سارے کی ساری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے جس کے اوپر یہ سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں یا ان کے پیسے پکڑے گئے ہیں۔ اوکے فواد صاحب، اگر یہ اینڈ آف دا ڈے کورٹس میں کنوکشنز ہو بھی گئیں، جس طرح بڑا ویلڈ لاجک دیا احسن اقبال صاحب نے، یو ہیو ٹو چوز، سارا کچھ تو ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اینڈ آف دا ڈے اگر آپ انہی کو جیلوں میں کنوکشنز دے کے بٹھا لیں یا کچھ پیسے ریکور کرا لیں، وہ آپ کی جیت ہوگی نہ اگر کوئی اور کام ہوا ہو یا معیشت پٹری پہ چلی ہو یا کوئی ریفارمز ہوئے ہوں، اصلاحات ہوئے ہوں، ادارہ جاتی اصلاحات ہوئے ہوں، none of that right now this is your one point ایجنڈا، اس پہ آپ ووٹ لے کر آئے ہیں۔ بالکل آپ کی بات غلط ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کے خلاف ایک امپورٹنٹ ہے پاکستان میں نیریٹو ہونا، ایک امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جو کہا تعمیر تو اپنا نام رکھا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنا تعمیر کیا ہے وہ اس کی تو لسٹیں اب ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے کیا، ساری قوم کے سامنے ہے۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب آپ دیکھیے، صرف یہ حساب پوچھیں نا کہ پہلے جو ہمارے 70 سال ہیں، 2008 تک ٹوٹل قرضہ 6 ٹریلین ہے، جو 24 ٹریلین قرضہ لیا گیا 10 سالوں میں، آخر وہ کہاں گیا، کیسے خرچ ہوا؟ چلیں اس پہ تو آپ نے کمیشن بنا دی ہے نا۔ مجھے ایک سوال پوچھوں گی صرف ایک سمپل سوال ہے، اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک لمحہ دیجیے ذرا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بنا دیا، پاکستان سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، ہمارا سارے کا سارا دار و مدار قرضوں پہ چلا گیا۔ ہم جو بڑے ریفارمز لا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم منی لانڈرنگ ہم نے کی ہے، بڑی کامیابی سے ختم کی ہے، ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، ہم امپورٹس ڈسکریج کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے۔ یہ ہمارا قطع کلامی معاف، کل میں نے عبدالرزاق داؤد کو انٹرویو کیا تھا، انہوں نے میرے شو میں اعتراف کیا کہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے۔ جی چودھری صاحب، آخری مشرف کے دور میں جہانگیر خان ترین جب وزیر تھے نا، تب آئی ریمبر ورلڈ بینک کو پیسے دے کے بنوائی تھی۔ ایز آف رائٹ ناؤ وی ہیو نو انڈسٹریل ریوائول پالیسی، وی ہیو نو پالیسی when I asked you as an investor sir۔ نہیں ایسا انہوں نے نہیں کہا تھا، دوبارہ آپ نے کس نے کہا نہیں کہا تھا سر؟ میں نے انٹرویو کیا ہے نا، کل نکال کے میں آپ کو کلپس بھیج دیتی ہوں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی نہیں بنی۔ ریوائول تو ہو رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے موبائل فون کے اوپر آپ نے امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی۔ I think only احسن اقبال صاحب realizes what I'm saying۔ سر ہونے تو چلے صحیح، جو امپورٹس آپ امپورٹس کو ڈسکریج کریں گے، پاکستان میں ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ آپ کوشش کریں گے۔ نہیں میں تو کرتی ہوں ڈسکریج، میں تو صرف یہ پالیسی مانگتی ہوں نا کہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے جب آپ صوبوں سے بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹر سے بات کرتے ہیں، ایک وائٹ پیپر ہے میرے سامنے، دس از مائی پالیسی۔ You don't have that۔ کوشش کر رہے جی ہیں چودھری کہ صاحب، ٹیکس بیس بڑھے، ٹیکس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی پاکستان میں ترقی ہو نہیں سکتی جس طریقے سے جو لوٹ مار کا معاملہ یہاں پہ رہا، جو کرپشن کا معاملہ یہاں تو یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے نا۔ مجھے چودھری صاحب سے بھی پوچھنے دیں، یہ دونوں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے، یہ ہونے دیں، انڈیپینڈنٹ ادارے احتساب کرتے رہیں، آپ ان کاموں میں بزی رہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بھی ایک اپورڈ ٹرینڈ اگر اکانومی کا آنا ہے تو پہلے ان کو بھی اندر ہی جانا ہے، ہونے دیں آہستہ آہستہ کام۔ یہی ہے نا کہ احتساب کے اوپر بات نہ کی جائے۔ ادارے تو کس نے کہا ہے؟ مرجر سے پہلے بھی تھے، کہاں تھے ادارے اس وقت؟ یہ تو پولیٹیکل سپورٹ جب تک نہیں ہوتی اداروں کو، جب تک ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک ادارے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل نیریٹو، عمران خان سے پہلے تو کرپشن کو ایشو ہی نہیں تھا پاکستان میں، ٹو بی فیئر وتھ، ہر جگہ لوگ کہتے تھے لگاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ تو ہر دور میں کرپشن ایشو رہا ہے۔ مجھے ذرا پولیٹیکل رکھنی ہے ڈسکشن، آئی ایم ناٹ گوئنگ آن دی اکانومی آن پرپس سر۔ جی احسن صاحب، دیکھیے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمیں نہ کوئی ان سے ریلیف چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا، اور شدت کے ساتھ ان کارروائیوں کو کریں، یہ آپ کا اسی میں علاج ہے۔ اگر اس ملک کے اندر احتساب ہوتا تو جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے وہ نیب کو خط لکھتے
اور کہتے کہ دیکھیے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اگر میری کابینہ کے اندر میری پارٹی کے اندر کوئی کرپٹ شخص ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے پوچھئے، چونکہ ہم اپنے گھر سے احتساب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی چھتری میں آ جائے، جیسے مشرف کے دور میں ہوتا تھا کہ جو کاف لیگ میں چلا گیا وہ اس کو ایک ایمنسٹی مل گئی، اب جو شخص پی ٹی آئی کے اندر چلا گیا اس کو ایمنسٹی مل گئی، اس کو اگر پکڑا بھی جاتا ہے دکھاوے کے لیے تو وہ گھر میں رہتا ہے، پروڈکشن آرڈرز پہ رہتا ہے، اس کے لیے کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن اپوزیشن کے خلاف اس وقت ایک انتقامی طور پہ کام کیا جا رہا ہے۔ احتساب کریں، جس کسی نے ملک کو لوٹا ہے اس کو سخت سزا دیں، لیکن یہ تب لوگ مانیں گے کہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ پھر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والا کون ہے اور اپوزیشن والا کون ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اس احتساب کو کوئی احتساب نہیں مانے گا، یہ انتقامی کارروائی مانی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کو پوری چھٹی ہے، آپ کو پوری چھٹی ہے، کریں اور کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، لیکن یہ آپ خود اپنی تباہی کا راستہ بنا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، چودھری منظور صاحب، فواد صاحب، اپوزیشن سیز برنگ اٹ آن، اینڈ جس طرح ہم جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ آئی ول برنگ اٹ آن، یعنی کہ اس کے اوپر تو نہیں نیگوسیشن ہو سکتی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ریما عمر سے بات کریں گے ریگارڈنگ کلبھوشن یادو۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں، وزیر خارجہ پاکستان ہیں۔ قریشی صاحب السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو یو انڈیڈ۔ کلبھوشن یادو کا ورڈکٹ جو ہے وہ آ گیا سامنے، ماں سوائے کاؤنسلر ایکسیس کے بھارت کی تمام تر پلیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایٹ دا ویری لیسٹ دے وانٹڈ ریٹرن ایکویٹل آف کلبھوشن یادو، جو کہ نہیں ہو رہا، اور ہماری اپنی عدالتوں میں بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ، پاکستان کو کہا بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ ریویو ہوگا کلبھوشن یادو کے کیس کا۔ اٹس ٹو بی آنیسٹ ود یو سر، are you looking at it as a win-win situation جدھر ہم نے انٹرنیشنلائز بھی کر دیا بھارت کی دہشت گردی ہمارے سوئل کے اوپر، اور جہاں again we still have کلبھوشن یادو again terrorism charges have not been annulled؟ مہر بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ یقیناً پاکستان کی ایک کامیابی ہے اور ہماری اخلاقی فتح ہے۔ بھارت کی جتنی پلی تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کو بری کیا جائے، نہیں ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے اس کی ریلیز ہو جائے، نہیں ہو پائی۔ وہ چاہتے تھے ان کے حوالے کر کے اس کی ریپیٹریشن ہندوستان ہو جائے، وہ نہیں ہو سکی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ہماری ملٹری کورٹ کا سینٹنس ہے، فیصلہ ہے، اس کو منسوخ کر دیا جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، اب اگر ان کو کاؤنسلر ایکسیس درکار تھا تو وہ تو ان کو یہاں بھی اپیل سے مطلب مل سکتا تھا۔ کاؤنسلر ایکسیس کے حصول کے لیے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کو آئی سی جے میں جانے کی شاید ضرورت نہ پڑتی۔ دیکھیں نا، ان کے پاس کوئی جو ریمیڈیز یہاں اویلیبل تھی، ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل میں جا سکتے تھے۔ ہماری ہائی کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ کے علاوہ رائٹ آف اپیل اینڈ ریویو تو کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قریشی صاحب، کلیمنسی کا بھی تو ان کے پاس تھا نا آپشن، صدر کو اپیل کر سکتے تھے، رحم کی اپیل کر سکتے تھے۔ تو اگر یہ حاصل کرنا تھا انہوں نے وہاں جا کے، وہ تو مطلب بیجا تکلف ہی ہوا۔ مجھے قریشی صاحب ایک اور بات بتائیے گا، آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بائنڈنگ ہوتا ہے فیصلہ، مگر امریکہ کی طرح کیس کے اندر وی کین آلسو سے کہ بھائی وی آر ناٹ اے پارٹ آف دس ٹریٹی اینی مور، ہم نہیں اس میں رہ رہے، بٹ ایز آف رائٹ ناؤ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اٹ از بائنڈنگ، وی ول گرانٹ ہم کاؤنسل ایکسیس؟ نہیں، ہم دیکھیے، ہم سیکریٹریز ہیں اور ہم نے آئی سی جے کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا ہے، ہم کیوں سے انکار کریں گے؟ ویل اینڈ گڈ سر۔ آخری سوال آپ سے، آپ جانتے ہوں گے ایک ابھی وزیر اعظم نے امریکہ بھی جانا ہے، آپ سب کا بڑا اہم دورہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کی ٹویٹ، آفٹر 10 years search the so called mastermind of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. کس کی بات کر رہے ہیں قریشی صاحب؟ دیکھیے، میں نے تو ابھی ٹویٹ کے بارے میں سنا ہے، میں نے پوری پڑھی نہیں ہے، سنا ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ہر اس معاملے میں جس سے پاکستان کا ماضی میں جو امیج ہے وہ متاثر ہو رہا تھا،
हम एक नई अप्रोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत से फैसले जो माजी में मुश्किल दिखाई देते थे वो हमने किए हैं और मुल्क के मफाद को सामने रख के किए हैं। नॉट अंडर अमेरिकन प्रेशर या FATF की बदौलत, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अ लॉट ऑफ प्रेशर हैज बीन एक्सर्टेड लास्ट 2 years। देखिए, नहीं, हमने प्रेशर के तहत नहीं किया, हमने अपनी, देखिए FATF ले लीजिए, FATF में अगर ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक किया जाए तो क्या वजीर आजम की ये ख्वाहिश नहीं है? अगर वो कह रहा है FATF के टेरर फाइनेंसिंग को चोक किया जाए, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है? हमने देखना ये है कि क्या हमारे मफाद में है, और अगर हमारा मफाद और किसी और की कहावत जो है और कहना जो है उसमें मुताबिकत है तो इसमें हमारा कोई हमें आप बिल्कुल बेहतर फरमा रहे हैं। हमारा मुफाद और दूसरों की डिमांड्स ओवरलैपिंग हमेशा से रही हैं, बट हमने शायद नोटिस नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया उसे, अपने मुफाद को। वुड आई इन द एंड बी राइट टू से कि आज एस्टैब्लिशमेंट और आज हुकूमत वक्त एक पेज पे हैं इन टर्म्स ऑफ नजरिया, आइडियोलॉजी एंड वे वी वांट टू हेड? मैं समझता हूं कि जितनी कोऑर्डिनेशन और जितनी ममासलत आज है माजी में न थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यूइंग यू। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।